बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आप ही के एक मुरीद मुंशी इलाही बख्श साहिब अकाउंटेंट, उन्होंने अपने कुछ ख्वाबों और इल्हामात की बिना पर एक गलत फहमी का शिकार होकर अपने दोस्तों में ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि गोया कि उन्हें किसी को इमाम मानने की, तस्लीम करने की, किसी इमाम की बैत करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो बदनसीब इस गलत फहमी का शिकार हो गए कि क्यों ना उन्हें ही इमाम तस्लीम ना किया जाए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तक जब यह ख़बर पहुँची तो आपको अपने इस एक मुरीद की गुमराही की वजह से दुख हुआ, तो आपने इस इमामत के मसले के ऊपर एक नहायत ही पुरमारिफ तसनीफ़ सितंबर 1897 में ज़रूरतुल इमाम के नाम से फरमाई। आपने इस किताब में इमामुज़ ज़मान के बारे में, ख्वाबों और इल्हामात के बारे में नहायत पुरमारिफ तफसील पर मबनी जो मजमून था वो बयान फरमाया। तो आज हम आपके सामने मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद साहब कालू जैसा कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनसे ये गुजारिश करेंगे कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस किताब के हवाले से कुछ गुफ्तगू जो है वो करें। तो मोहतरम कालू साहब, सबसे पहले आपकी खिदमत में ये गुजारिश है कि जैसा कि वो मुंशी इलाही बख्श साहब जो थे उन्होंने जो बयान किया है या उनकी वो गलत फहमी थी, तो इस सवाल का या इस जो जहन में बात पैदा होती है, क्या जवाब है कि ऐसा शख्स जिसको कोई इल्हाम जो सच्चा भी हो, ऐसे सच्चे ख्वाब आते हों, तो क्यों ना उस शख्स को इमाम तस्लीम कर लिया जाए, या आया वो पाबंद है इस बात का कि वो फिर अपने वक्त के इमाम को ज़रूर कबूल भी करे? बात यह है कि महज खुदा की तरफ से सच्चे इल्हामात और सच्ची ख्वाबें वो किसी इंसान को ना तो इमाम बनाती हैं, ना उसे किसी इमाम की ज़रूरत से बेनियाज करती हैं, क्योंकि कुरान करीम से पता चलता है कि मुत्तकी मोमिन सादिक उसके लिए खुदा का वादा है कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया। ऐसे मुत्तकी मोमिनीन को, सादिकीन को इस दुनिया की ज़िंदगी में खुदा ताला की तरफ से बशारात इनाम के तौर पे अता होती हैं। बल्कि एक और मकाम पे फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो मोमिन इस्तिकामत इख्तियार करते हैं हर किस्म के मसाइब में, हवादिस के तूफ़ान आएँ, मसाइब के ज़लज़ले आएँ, उनके पाया सबात में लग़ज़श पैदा नहीं होती। फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, ऐसे मोमिनीन पे खुदा के फरिश्ते उतरते हैं और वो उन मसाइब के तूफ़ानों में, उन हवादिस की आंधियों में, उनके गम और इज़्तिराब की कैफियत में उन्हें तसल्ली देते हैं कि अल्लाह तखाफू, खौफ न करो, वला तहज़नू, गम न करो। चुनांचे कुरान करीम मिसाल के तौर पे कहता है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को जब ये गम दामनगीर हुआ कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और फ़िरौन हाकिम मिस्र के कानून के तहत उसके शाही फरमान के नतीजे में मेरे बेटे को हलाक कर दिया जाएगा, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेजकर उन्हें अपने सच्चे इल्हाम के ज़रिए उस गम की कैफियत में तसल्ली दी। लेकिन इसके बावजूद कहीं नहीं लिखा कि जो मोमिनीन हैं, सादिकीन हैं, मुत्तकी और तकवा शियार हैं, उन्हें किसी इमाम की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुरान करीम तो फरमाता है कि वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, दुआ सिखाई कि ए खुदा हमें मुत्तकीन का इमाम बना। तो अगर मुत्तकी और तकवा शियार ख़ुद अपनी ज़ात में ही इमाम हो, तो फिर मुत्तकियों को किसी इमाम का मुक्तदी बनाना और किसी और वजूद को मुत्तकीन का इमाम बनाना और इसकी दुआ सिखाना,
اس کا کوئی مطلب قرار نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی کہ ہر صدی کے سر پر ایسے امام آئیں گے جو امت کے افراد کے ایمانوں میں ایک زندگی پیدا کریں گے، اور یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جو لوگ متقی ہوں، صاحب کشف و الہام ہوں، وہ اپنے زمانے کے امام سے بے نیاز ہیں، انہیں اس امام کو قبول کرنے کی، اس کی غلامی کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی غلامی میں اپنے تئیں داخل نہ کرے، وہ ایک نادان اور اندھا ہے روحانی طور پر، اور اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے کسی ملہم من اللہ کا، کسی خواب بین کا استثناء نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ جو انسان بھی خواب ملہم ہو یا غیر ملہم ہو، خواب بین ہو یا نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں خدا کا امام موجود ہے تو اس کو قبول کرنا، اس کی شاگردی اختیار کرنا، اس کی غلامی کو اپنانا، یہ اس کے لیے فرض ہے۔ بات یہ ہے کہ بسا اوقات جب خدا کا امام آتا ہے تو اس امام کے دنیا میں آنے کے نتیجے میں اس کے وجود کے ساتھ جو خدا کی طرف سے برکات آ رہی ہوتی ہیں اور جو روحانیت اور نورانیت کا نزول ہوتا ہے، اس کا دنیا میں ایک انتشار ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے قوا میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق خدا کی برکات ودیت ہوتی ہیں۔ جیسے ایک دیوار ہے، اس پہ جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو دیوار روشن ہوتی ہے۔ اگر اس دیوار پہ چونا، سفیدی اور کلی کی گئی ہو تو اسی آفتاب کی شعاؤں کے نتیجے میں اس دیوار کی چمک میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس دیوار پہ آئینے نصب کیے گئے ہوں تو آفتاب کی شعائیں پڑنے کے نتیجے میں اس دیوار کی چمکار کے تو پھر کیا کہنے۔ تو یہی کیفیت انسانوں کی ہے کہ جب خدا کی طرف سے کوئی امام آتا ہے، خواہ وہ نبی کی شکل میں ہو، مجدد کی شکل میں ہو، محدث کی شکل میں ہو، خلیفہ کی شکل میں ہو، اس کے آنے کے ساتھ جو خدا کے انوار، اس کی برکات کا نزول ہوتا ہے، وہ ہر انسان اپنی اپنی استعداد کے مطابق، اپنے ظرف اور صلاحیت کے مطابق ان انوار سے فیض یاب ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد جن کے دلوں میں الہام اور کشوف کو قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے، وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کسی امام کے آنے کے نتیجے میں سچے الہامات پاتے ہیں اور کشوف سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی سچا ملہم خدا کی طرف سے الہامات اور سچی خوابیں اور کشوف پانے کے بعد اپنے آپ کو خدا کی طرف سے آنے والے امام کی غلامی میں داخل کر دے تو وہ اپنے اس استعداد میں مزید ترقی کرتا ہے۔ ان کمالات میں سے خدا کی طرف سے مزید ترقیات نصیب ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ اپنے الہامات اور مکاشفات پہ نازاں ہو کر اپنے آپ کو اس سچے امام کے بالمقابل کھڑا کر دے یا اس کی بیعت سے، اس کی غلامی سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دے تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جیسے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بلم، وہ اس پہ خدا کے الہامات کا نزول ہوتا تھا، خدا کی طرف سے مکاشفات آتے تھے، لیکن وہ زمانے کا امام نہیں تھا۔ زمانے کی امامت کا تاج اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ سجایا تھا۔ تو جب بلم نے اپنے الہامات پہ نازاں ہو کر خدا کی طرف سے آنے والے امام کا مقابلہ کیا تو وہ مردود اور مخذول قرار پایا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا ایک کاتب وحی تھا، وہ نور نبوت کے قرب میں رہنے کی بنا پہ اس پہ بھی کبھی کبھی خدا کی طرف سے الہامات کی پھوار پڑتی تھی، اور اس نے بھی ٹھوکر کھائی کہ جس طرح خدا کے نبی پہ خدا کے الہام آ رہا ہے، مجھ پہ بھی آ رہا ہے۔ وہ گمراہ ہو گیا، ابتداء اختیار کر گیا۔ بہت سارے یہودی راہب جب عیسائی مذہب میں مخلوق پرستی آ گئی تو اس وقت پھر یہودی اس بات سے بری ہو گئے خدا کی بارگاہ میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں قبول نہیں کیا، شرک کے پھیلنے کی بنا پہ۔ اور یہودیوں میں سینکڑوں ہزاروں ایسے راہب موجود تھے جن کے اندرونی حالات بہت اچھے تھے،
پاک باطن تھے، ان پہ خدا کے الہامات، خدا کی بشارات کا نزول ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے یہودی معاشرے میں موجود تھے جن کو خدا کی طرف سے بشارات ملیں کہ خاتم الانبیاء کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے۔ لیکن جب حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ظہور فرمایا، تو وہ لوگ اپنے الہامات، اپنے مکاشفات پہ نازاں ہو کر آپ کے بالمقابل آئے، انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ تو یہ مثالیں بتاتی ہیں جو قرآن کریم نے اور تاریخ نے ہمارے سامنے پیش کیں کہ دراصل الہامات اور سچے مکاشفات وہ بھی امام کی غلامی کے محتاج ہیں، اور کسی انسان کی ترقی اور تنزل کا پیمانہ اور ذریعہ وہ امام کا وجود ہے۔ اگر ایک انسان اپنے الہامات اور مکاشفات کی دولت کے ساتھ زمانے کے امام سے بے نیاز کرتا ہے اپنے تئیں، تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے، خدا کی بارگاہ سے، خدا کے قرب کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے الہامات اور مکاشفات کو اپنے دامن میں لے کر زمانے کے امام کی غلامی کے نیچے اپنے تئیں داخل کرتا ہے تو مزید ترقی پاتے ہیں۔ ایسے حضرت عمر کو الہامات ہوئے، لیکن انہوں نے زمانے کے امام کے تابع اپنے آپ کو کیا۔ اویس کرنے کو الہامات ہوئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کہ وہ یمن کا علاقہ جہاں اویس کرنی کا مسکن ہے، مجھے اس علاقے سے خدا رحمان کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اس علاقے میں بھی اس وجود پر، اس باخدا انسان پر خدا کے مکالمات کی برسات برس رہی ہے۔ تو یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ جب زمانے کا امام آتا ہے تو سچے ملہم اور سچے مکاشفات پانے والے جب اس کے ساتھ اس کی غلامی میں آتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی اطاعت کے جوئے کے نیچے ڈالتے ہیں، تو وہ ترقیات سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کی غلامی کو اختیار نہیں کرتے، اسی خیال میں، اسی گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم پہ بھی خدا کا الہام آ رہا ہے، تو وہ اس ترقیات سے محروم ہو کر خدا کے دوری کی اتھاہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ زمانے کا جو بھی امام ہوگا، پہلے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے حضور کی کتاب کے حوالے سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے کہ ہر صدی کے سر پر امام تو آئے گا، تو زمانے کا جو بھی امام ہوگا اس کی اطاعت سے باہر کوئی بھی نہیں جا جیسے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں ایک نظام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جی۔ شہد کی مکھیاں ہیں، ان کے اندر بھی ایک ملکہ ہوتی ہے، تو جو مکھیاں اپنی ملکہ کے تابع رہتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، فیض یاب ہوتی ہیں۔ اس نظام میں، نظام شمسی ہے، تمام سیارے، ستارے، اجرام فلکی وہ سورج کے تابع ہیں۔ تو یہی کیفیت جس طرح شہد کی مکھیوں میں ملکہ کو حاصل ہے، اور جو حیثیت نظام شمسی میں سورج کو حاصل ہے، یہی حیثیت انسانی معاشرے میں زمانے کے امام کو نصیب ہوتی ہے، خواہ وہ نبی کی شکل میں ہو، خواہ وہ مجدد کی شکل میں ہو، خواہ وہ خلیفہ کی شکل میں ہو، خواہ کسی محدث کی شکل میں ہو۔ تو کرسو جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سچا الہام اور خوابیں جو ہیں وہ تو بے شمار لوگوں کو آ سکتی ہیں اور آتی بھی ہیں، تو پھر اس کیفیت میں کہ بہت سارے لوگوں کو بھی الہامات بھی ہو رہے ہیں اور خوابیں بھی آ رہی ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ امام الزمان بھی ہے، اپنے وقت کا امام بھی ہے، تو ایسی کون سی علامات ہیں کہ جن کی بنا پر ہم یہ پہچان سکیں کہ یہ امام وقت ہے، اور باقیوں کے اوپر جو باقی سچے ملہم ہیں ان کے اوپر اس امام کو ترجیح دی جا سکے؟ قرآن کریم نے ایک بڑی ہی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اعطا کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر وجود کو جو کام اس سے لینا ہے، جو اس کے فرائض ہیں، اس کے مطابق اس کو قوا عطا کی ہے، اور ان قوا کو استعمال کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ ایسا انسان جس نے زمانے کے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہو اور ہر روحانی میدان میں ان کی رہبری کے فرائض ادا کرنے ہوں، اس انسان کے وجود میں خدا تعالیٰ نے فطری طور پر ایسے قوا، ایسے ملکات، ایسی استعدادیں ودیت کی ہوتی ہیں جو عام انسانوں میں خال خال ہوتی ہیں۔ حضور نے اس سلسلے میں بعض بنیادی باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ دیکھیں، جو زمانے کا امام ہوتا ہے اسے اپنے زمانے کے اوباشوں اور بازبانوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے۔
جو ہر معقول بات کے بالمقابل بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کاج خلقی اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر جو وجود خدا کی طرف سے انہیں سمجھانے آیا ہے، ان کے غلط خیالات اور زہریلے وساوس کا کلا کما کرنے آیا ہے، اگر وہ ان کی بدتمیزی اور بے ادبی کو دیکھ کر، ان کے سفلا پن کو دیکھ کر طیش میں آئے، مغلوب الغضب ہو جائے، تو وہ اس فریضے کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ ان کے وجود میں فطری طور پہ قوت اخلاق ودیت کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، انکا لعلی خلق عظیم، اے ہمارے پیارے نبی، تو خدا کی طرف سے خلق عظیم کے مقام پہ فائز ہے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا کی امامت کا فریضہ انجام نہیں پا سکتا۔ ایک خصوصیت خدا تعالیٰ زمانے کے امام میں یہ ودیت فرماتا ہے کہ اس کے وجود میں، اس کی فطرت میں خدا نے قوت امامت رکھی ہوتی ہے۔ امامت کے معنی ہے پیش روی، پیشوائی۔ ہر نیکی کا کام، ہر حقائق و معرف کا کام، اس میں وہ اپنے آپ کو کسی سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا۔ ہر نیکی کے کام میں، ہر خیر اور بھلائی کے کام میں وہ دوسروں سے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا مادہ اس کے وجود میں ہوتا ہے۔ خواہ وہ معارف کی بات ہو، علوم کی بات ہو، نیکی اور قربانی کے میدانوں میں ترقی کرنے کی بات ہو، ہر چیز میں وہ دوسروں سے آگے قدم رکھتا ہے۔ کسی پہلو میں، کسی اچھی بات میں وہ اپنا قدم پیچھے رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک خوبی ان کے وجود میں عزم کی ہوتی ہے کہ قسمہ قسم کے مصائب آتے ہیں، مخالفت کے طوفانوں سے اس کا پالا پڑتا ہے، تو اس میں ان حالات کو دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں، اپنے ارادوں میں سست نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، اپنے ارادوں میں کمی پیدا نہیں کرتا۔ ایک خصوصیت اس کے وجود میں خدا تعالیٰ نے علم میں فراوانی کی ودیت کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اسے بسطۃً فی العلم کے الفاظ سے موسوم فرمایا، کیونکہ اس نے ہر قسم اور ہر طبقے کے افراد کے ذہنی خیالات کو درست کرنا ہوتا ہے۔ ان کے اعتقادی فلسفیانہ نظریات میں جو اغلاط ہیں، ان کی تصحیح کرنی ہوتی ہے۔ کوئی کسی علم کا ماہر ہے، کوئی کسی علم کا ماہر ہے، کوئی کسی علم کا ماہر ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ اس کو علمی طور پہ تمام باقی انسانوں پہ حقائق و معرف کے اعتبار سے برتری اور فوقیت عطا نہ کرے، تو جو لوگ علمی معلومات رکھتے ہیں، ان کے دلوں پہ اس کی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ایک عام متقی تقوی شعار ہے، ولی اللہ ہے، جس کے ذمہ خدا نے دنیا کی رہنمائی کا فریضہ نہیں بخشا، اسے سونپا ہی نہیں گیا کہ وہ جہاں بانی کرے۔ اس سے اگر کوئی بات نہ آتی ہو تو اس سے معاشرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس انسان نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کی رہبری کرنی ہے، اگر وہ جاہل ہو تو اس کی بات کا دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے کا امام وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہر آن خدا کی بارگاہ میں یہی التجا کرتا ہے کہ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار، میرے علم میں بڑھوتری کرتا چلا جا، میری معلومات میں اضافہ کرتا چلا جا۔ تو یہ چیز امام کے وجود میں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ اپنے ان فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ ایک خصوصیت خدا تعالیٰ نے امام کے وجود میں اقبال علی اللہ کی ودیت کی ہوتی ہے کہ جب مخالفین اس کے بالمقابل آتے ہیں، بڑے بڑے ملہم خوابین مکاشفات کا ذخیرہ رکھنے والے اس کے سامنے آتے ہیں اور مصائب آتے ہیں، تو وہ خدا کی جانب توجہ کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو خدا میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، جو میری دستگیری کر رہا ہے، وہ خواہ کوئی کتنے ہی خوبیوں اور کمالات کا مالک ہو، خواہ روحانی کمالات کا مالک ہو یا دنیاوی کمالات کا مالک ہو، علمی معلومات کا خزینہ ہو، اگر وہ میرے مقابل آئے گا تو چونکہ خدا میری ہر آن رہنمائی فرما رہا ہے، میری دستگیری فرما رہا ہے، وہ مجھے اس کے بالمقابل ناکام نہیں کرے گا۔ کامیابی میرے گلے کا ہار بنے گی، ناکامی میرا نوشتہ تقدیر نہیں ہے۔ تو ایک چیز
خدا کی طرف سے آنے والے زمانے کے امام کے وجود میں کشوف اور الہامات کی ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر موقع پر اس پہ خدا کی طرف سے الہامات اور مکاشفات کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور کیونکہ اسے حقائق و معارف کی ضرورت ہوتی ہے، ہر مقام پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو خدا کی طرف سے جب اسے الہامات اور مکاشفات کے ذریعے علوم اور حقائق عطا کیے جاتے ہیں، اسے پیش گوئیاں نصیب ہوتی ہیں، غیب کی خبریں اسے دی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے اس کے اپنے دل میں ڈھارس بندھاتی ہیں، اس کے دماغ میں ایک بصیرت پیدا کی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی صحبت نشین ہوتے ہیں، اس کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس کی باتوں کو سننے والے، اس کے وجود کی زیارت کرنے والے، اس کے پاس بیٹھنے والے، وہ بھی انہی انوار سے اور انہی فیوض سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی 5-6 خصوصیات زمانے کے امام کے وجود میں خدا تعالیٰ فطری طور پر ہی ودیت کر دیتے ہیں، جن سے وہ ایک اس اعتبار سے بھی کہ سب میں وہ ممتاز اور منفرد پھر مقام رکھتا ہے۔ تو قاری صاحب دوسری طرف یہ امام کے بارے میں تو یہ بات ہو گئی کہ یہ موٹی موٹی خوبیاں یا علامات ہیں جن سے وہ پہچان سکتا ہے کوئی بھی صاحب بصیرت شخص۔ تو الہام سے یہ بات چلی تھی، سچی خوابوں یا الہام سے، تو الہام کے بارے میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کون سی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ جن سے ایک عام شخص جو ہے وہ اندازہ کر سکے کہ یہ الہام جو ہے یہ بہرحال خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ الہامات اور خوابیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض تو انسان کے اپنے ہی دل کے وسوسے اور خیالات کسی فکرے کی شکل میں، الفاظ کی صورت میں یا کسی نظارے کی شکل میں متمثل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اس قسم کے کلمات، اس قسم کے نظارے اس کے ذہنی دماغی خیالات کا پرتاؤ ہوتے ہیں۔ ایک بات قرآن کریم سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ شیطان کا رابطہ ہو جاتا ہے اور ان پہ شیطانی کلمات نازل ہوتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ کھیلتا ہے، انہیں دھوکہ دیتا ہے اور ان پہ اپنے کلمات نازل کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، انہیں قسم قسم کے نظارے دکھاتا ہے۔ اور تیسری شکل الہامات کی یہ ہے کہ نہ وہ اپنے ذہنی خیالات مجسم ہو کر آتے ہیں، نہ شیطان کی کلمات ہوتے ہیں، بلکہ وہ خالص خدا تعالیٰ کی محبت کی ایک فوار پڑ رہی ہوتی ہے ایسے سالکوں کے پیاسے دلوں پر۔ سو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اس سے انسان کو دلگیر نہیں ہونا چاہیے کہ جب حدیث النفس بھی ہوتی ہے، ذہنی خیالات بھی الہام اور خواب کی شکل میں متمثل ہوتے ہیں، شیطان کے کلمات اور شیطانی نظارے بھی الہامات اور مکاشفات کی شکل میں آتے ہیں اور خدا کی طرف سے بھی، تو پھر تو اس کا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا یہ بات نہیں۔ دیکھیں، دنیا میں 2 قسم کے موتی پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ سچے موتی بھی ہیں جو دریاؤں کی گہرائی سے نمودار ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ تزن انہیں نکال کے باہر لاتے ہیں، اور کچھ ایسے جھوٹے موتی بھی ہیں جنہیں انسان خود بنا کے بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ تو جھوٹے موتیوں کی موجودگی کی وجہ سے ہم سچے موتیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، انہیں ہم ٹھکرا نہیں سکتے۔ ہاں، ایک قابل جوہر شناس، ایک جوہری، وہ امتیاز کر لیتا ہے کہ سچے موتی کون سے ہیں اور خود تراشیدہ جھوٹے موتی کون سے ہیں۔ فرمایا یہی کیفیت الہامات کے بارے میں ہے کہ سچا الہام اپنے اندر بعض خصوصیات رکھتا ہے۔ مثلا قرآن کریم سے اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ہموم و غموم کی کیفیت میں اس کا دل درد سے بھر جاتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں اس کا دل گداز ہو کر پگھل کر جھکا ہوا ہوتا ہے، اس درد اور غم کی کیفیت میں خدا کا الہام اس پہ نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم ایک غمناک دل پہ اترا تھا، سو اسے غمگین دل کے ساتھ پڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف
نظاروں کو دیکھ کر شدت غم میں نڈھال ہوئے، اس درد و غم اور اس اضطراب کی کیفیت کی انتہا میں خدا کی طرف سے الہامات کا سلسلہ شروع ہوا اور خدا کا کلام آپ پہ اترا۔ تو ایک خصوصیت حضور سچے الہامات کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ سچا الہام اس کے ساتھ خدا کا سلوک یہ ہوتا ہے کہ اس آواز میں، اس خدا کے کلام کی آواز میں ایک شوکت ہوتی ہے، ایک روب ہوتا ہے، اور وہ ایک فولادی میخ کی طرح ملہم کے دل میں دھنس جاتا ہے، اور انسان کا دل یقین سے بھر جاتا ہے کہ یہ آواز خدائی آواز ہے، کیونکہ شیطانی آواز میں اس طرح کی شوکت اور روب نہیں ہوتی، اس میں دھیما پن ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سچا الہام اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ جب وہ انسان پہ نازل ہوتا ہے تو انسان کی ہر صفت، ہر استعداد اس کے اندر ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، اس کے اندر ایک پاک روشنی عطا ہوتی ہے، اور وہ سچا ملہم اپنے تئیں یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے میں اور تھا، اب خدا کی طرف سے الہامات کے نزول کے بعد میری کیفیت بدل چکی ہے۔ وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میرا پہلا وجود مر چکا ہے، اب مجھے ایک نئی زندگی نصیب ہو رہی ہے۔ سچے الہام میں خدا کی طاقتیں ودیت ہوتی ہیں، خدائی طاقتوں کے آثار ان الہامات میں جلوہ نما ہوتے ہیں، چنانچہ خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی باتیں ان الہامات میں موجود ہوتی ہیں، غیب کی خبروں سے وہ بھرپور ہوتا ہے، اور وہ غیب کی خبروں پہ نہ صرف یہ کہ مشتمل ہوتا ہے، وہ غیب کی خبریں پوری ہوتی ہیں۔ تو سچے الہام میں خدا کی طرف سے غیب کی باتوں کا ہونا اور اس غیب کی باتوں کا اسی بتائی ہوئی خبر اور کیفیت کے مطابق رونما ہونا، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کلام خدا کا کلام تھا، یہ نفسانی خیالات کا پرتاؤ نہیں تھا، شیطان کے کلمات نہیں تھے۔ پھر خدا کی طرف سے جب کسی انسان پہ کلام کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس انسان کے اندر روحانی ترقی جنم لیتی ہے، اس کے اخلاقی کمالات، اس کے روحانی کمالات، اس کے وجود میں ایک پاکیزگی، دل میں صفائی، روحانیت، نورانیت، وہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اس انسان کا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ اس انسان سے شیطان ہم کلام نہیں، بلکہ اس کائنات کا مالک خدا ہم کلام ہو رہا ہے۔ ایک کیفیت سچے الہام کے ساتھ خدا کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ علوم اور معارف کی تھیلیاں اترتی ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے کسی محبوب کو، اپنے ملہم کو، اپنے ہم کلام کو جاہل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ اسے قدم قدم پہ علوم اور حقائق و معارف کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ خدا کی طرف سے اتنی برکات ہوتی ہیں کہ اس کے وجود میں ایک عزت اس کی دنیا میں خدا قائم کرتا ہے، اس کا روب دلوں میں بٹھاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو باتیں خدا کے سچے الہام کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، اس الہام کے ساتھ ان برکات، ان خصوصیات کا ملا ہوا ہونا، وہ اس بات کو عیاں کر دیتا ہے کہ یہ الہام خدا کی طرف سے تھا، نہ تو نفسانی خیالات کا پرتاؤ تھا اور نہ شیطان کی آواز تھی۔ تو یہ جو آپ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بتائی ہیں علامات، یہ تو سچے اور جھوٹے الہام میں بالکل واضح نکھار جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ جو بھی صاحب بصیرت انسان ہوگا پھر بھی وہ ان علامات کی موجودگی میں جھوٹے الہام کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی یقین رکھ سکتا ہے۔ تو کل صاحب آخری بات اب قابل ذکر اب یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہو گئیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، اس بات کی ہمارے پاس کیا ثبوت ہے یا کیا دلیل ہے کہ اس زمانے میں کوئی امام موجود بھی تھا؟ کیا ہر شخص جس کو کچھ الہامات ہوتے تھے، جو سچے بھی ہوتے ہوں گے یا خوابیں تھیں، اس کو یہ حق مل جاتا تھا کہ وہ امامت کا دعویٰ کر لے؟ جیسا کہ یہ صاحب جن کے جواب میں یہ کتاب پھر لکھی گئی، منشی الہی بخش صاحب، انہوں نے اپنے ڈھیر سارے الہامات جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو سنائے، شائع کیے، اور یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو چاہیے کہ وہ میری بیعت کریں، اور خود انہوں نے امام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو ان سارے باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کس طرح فیصلہ کریں گے کہ اس زمانے میں کوئی واقعتاً زمانے کا وقت کا امام موجود تھا؟
بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے کو امام کی ضرورت تو بہرحال ہوتی ہے، اور محض کسی کا خوابیں دیکھنا، سچی خوابیں دیکھنا، سچے الہامات پانا وہ اسے امام نہیں بناتا۔ مثلا سورہ فاتحہ میں قرآن کریم نے ایک دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب تھوڑا بہت انعام تو خدا نے ہر انسان پہ کیا ہے، بلکہ ہر حیوان پہ کیا ہے، ہر چیز پہ خدا کا انعام ہے۔ تو اب اس سے یہ تو مراد نہیں کہ ہر انسان کے رستے پہ ہم چلنا شروع کر دیں، اس سے مراد یہی ہے کہ جو اعلیٰ درجہ کے انعام پانے والے ہیں ان کے رستوں پہ چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کی تلقین کے اندر خدا تعالیٰ دراصل ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جو اعلیٰ درجہ کے انعام پانے والے افراد ہیں تم ان کی غلامی کو اختیار کرو، ان کے رستے پہ چلو اور ان کی روش کو اپناؤ، ان کے نمونوں کو سینے سے لگاؤ، اور وہ اعلیٰ درجہ کے انعام یافتہ افراد اس زمانے کے امام ہوتے ہیں، خواہ وہ نبی کی شکل میں ہوں، خلیفہ کی شکل میں ہوں، محدث ہوں، مجدد ہوں۔ حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہر صدی کے سر پہ خدا کی طرف سے مجددین آئیں گے جو امت کی رہنمائی کریں گے، ان کو قبول کرو۔ امت میں محدث آئیں گے جن سے خدا ہم کلام ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ امام الزمان کی جتنی علامات ہیں وہ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے وہ تمام علامات اور شرائط میرے وجود میں بدیعت فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں یہ بات کہ میرے امام ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ فرمایا ثبوت کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ زمانے کی ضرورت زمانے کے امام کو پکار رہی ہے، تو ضرورت زمانہ وہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ اس زمانے میں خدا کی طرف سے کسی امام کا وجود ہونا چاہیے۔ فرمایا دوسری چیز یہ دیکھیں کہ امت میں اعتقادات کی دنیا میں اختلافات کی بھرمار ہو چکی ہے، تو اعتقادی اختلافات بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی خدا کی طرف سے ایسا امام آئے جسے حکم کی حیثیت حاصل ہو، وہ امت کے اعتقادی اختلافات کا فیصلہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ زمانے کی ضرورت، اعتقادی اختلافات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت، اور اس زمانے میں صلیبی قوم جو ہے، مسیحی قوم، ان کے اعتقادات میں فسادات اور اعتقادی اختلافات اور اعتقادی اغلاط کی اصلاح اور غلطیوں کی تصحیح وہ بھی ایک بہت بڑا منصب ہے، اور وہ ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس زمانے میں خدا کی طرف سے امام آئے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اس وقت، زمانے کی ضرورت بھی موجود ہے، امت کے افراد میں اعتقادی اختلافات بھی موجود ہیں جو کسی فیصلہ کرنے والے حکم کے وجود کے متقاضی ہیں، صلیبی قوم کے اعتقادات میں فسادات بھی گہما گہمی ہے، ان کے فتنے، ان کے شرور، ان کے مفاسد، ان کا بھی دنیا میں عروج ہے، تو ان کی اصلاح کی ضرورت بھی زمانے کے امام کی متقاضی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے لیے خدا نے اس زمانے کے امام کے جو نشانات اور علامات بیان کیے تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں، جیسے حج بند ہوا، چاند اور سورج کو رمضان میں گرہن لگا، احادیث کی پیشگوئی کے مطابق دنیا میں طاعون آئی جس نے محلوں کی صفیں لپیٹ دیں جنہوں نے زمانے کے امام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے خلاف فتنہ و شرارت کا بازار گرم کیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پرانے نشانوں کو قبول کر لو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زمانے کا امام ہونے کی بنا پہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس زمانے کے تمام انسانوں پہ برتری عطا کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں مجھے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے ذل کے طور پر عربی زبان میں اعجازی فصاحت و بلاغت کا نشان عطا کیا، اور دنیا میں کوئی وجود ایسا نہیں جو اس نشان میں میرا مقابلہ کر سکے۔ اگر کوئی ہے تو میرا مقابلہ کرے تو میں اس کی امامت کا قائل ہو جاؤں گا۔ فرمایا ایک دیکھیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے حقائق و معرف عطا فرمائے ہیں،
اور حضور نے فرمایا کہ آج سے 20 برس پہلے خدا نے مجھے الہاماً فرمایا تھا کہ رحمان خدا نے تجھے علم قرآن عطا کیا ہے اور کوئی نہیں جو تیرا مقابلہ کر سکے. فرمایا اگر کوئی ہے تو میرا مقابلہ کر لے، مجھے مغلوب ثابت کرے. حضور نے فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا اور کوئی نہیں جو کثرت قبولیت دعا کے نشان میرا مقابلہ کر سکے. فرمایا کہ میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا، کوئی نہیں جو غیب کی خبریں بیان کرنے میں اور ان غیب کی خبروں کے نشانات دکھانے میرا مقابلہ کر سکے. حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے جو لوگ اپنے چند الہامات اور مکاشفات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بیعت کریں اور منشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی بیعت کروں، حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے یہ بیعت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ بیعت کہتے کس کو ہیں. حضور نے فرمایا کہ بیعت کا لفظ بیع سے نکلا ہے اور بیع کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ دو فریقوں کا باہم رضامندی سے ایک ایسا معاملہ طے کرنا کہ ایک چیز دینا، اس کے عوض میں اس سے دوسری چیز لینا، اس کو بیعت کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ بیعت سے زمانے کے امام کی بیعت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنا نفس اور اپنے نفس کے تمام لوازمات، مالی بھی، بدنی بھی، اعتقادی بھی، سوچ فکر ہر طرح سے، وہ ایسے انسان کے ہاتھ میں دے دے، بیچ دے اور اس کے بدلے میں اس انسان سے حقائق و معرف، برکات جو خدا کی رضامندی کا موجب ہوں، نجات اور معرفت، وہ دولت اس سے حاصل کرے. حضور نے فرمایا کہ میں تو حقائق و معرف اور آسمانی برکات کا پیاسا ہوں، ایک سمندر بھی مجھے مل جائے تو میں اسے پی کے سیر نہیں ہو سکتا. اگر منشی صاحب یا کوئی اور صاحب مجھ سے بڑھ کے حقائق و معرف قرآنی بیان کر سکتے ہیں تو بسم اللہ میری بیعت لے لیں. اگر ان کی دعائیں مجھ سے بڑھ کے قبول ہوتی ہیں، یہ معرف اور برکات ان کو مجھ سے بڑھ کے نصیب ہیں، تو میں تو ان برکات کا بھوکا ہوں، ان معارف کا پیاسا ہوں، میں ان کی بیعت کرنے کو تیار ہوں. ورنہ اگر ان کے پاس مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے، ان کی روحانی دولت مجھ سے بڑھ کر زیادت نہیں رکھتی، تو پھر مجھے ان کی بیعت کرنے کا کیا فائدہ. حضور نے فرمایا بڑی آسان بات ہے، منشی صاحب کسی محفل میں صرف سورہ اخلاص کے حقائق و معرف بیان کریں، اگر میں ان کے بیان کردہ حقائق و معرف سے 1000 درجہ بڑھ کر حقائق و معرف بیان نہ کر سکوں تو میں ان کا مطیع ہو جاؤں. حضور نے فرمایا کہ دیکھیں ہماری جماعت میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جنہیں الہامات کی دولت نصیب ہے، ان پہ خدا کی طرف سے مکاشفات کا فیضان حاصل ہے. حضور نے فرمایا مثال کے طور پر مثلاً مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی جب وہ قرآن کریم کے حقائق و معرف بیان کرتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. منشی صاحب اگر ہم سے بیعت کروانا چاہتے ہیں تو ان کے بالمقابل اپنے حقائق و معرف تو بیان کریں. فرمایا کہ میری جماعت میں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کا خلیفہ بنایا سب سے پہلا، ان کا نام لے کے حضور فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تفسیروں کا ذخیرہ موجود ہے اور ان کے دل میں قرآن کریم کے حقائق و معرف کا ذخیرہ موجود ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کوئی پاگل دیوانے نہیں ہیں کہ اپنے وطن سے بے وطن ہو کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دنیا کی مخالفت کو سہیڑ کر میرے پاس آئے ہیں، یہاں تنگی اور ترشی کے ساتھ بسر کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو یہاں ہیں، ورنہ بغیر دیکھے وہ کس بات پہ یہاں اپنی دنیا ڈبو رہے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ ان کے سامنے اپنے کمالات قرآن دانی کو ثابت کریں، اپنے روحانی کمالات کو ثابت کریں، اپنے حقائق و معرف اور برکات کی فراوانی کو ثابت کریں، تو یہ آپ کے مرید ہو جائیں گے. صرف میری بات نہیں، میرے سارے مرید آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ امامت کی خصوصیات تو اپنے وجود میں دکھائیں، امامت کی علامات، امامت کی برکات تو دکھائیں، ورنہ ہم کس بات پہ آپ کی بیعت کریں. کیونکہ بیعت کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا وجود اس کے تمام لوازم کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں سونپ دیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے حقائق و معرف کی برکات لیں، خدا کی محبت و پیار، خدا کی رضامندی کے خریدار بن جائیں. اگر وہ آپ کو نصیب نہیں ہے پھر آپ کی بیعت کا کیا فائدہ. کان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے
اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو میں حصہ لیا، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ضرورت الامام کے حوالے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کی نعمت پر مبنی جو گفتگو تھی اس کی تشریحات وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ تو دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ہر قسم کی روحانی اور جسمانی نعمتوں سے نوازے، لیکن سب سے اہم اور بنیادی دعا بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت سے کبھی بھی ہمیں ادھر ادھر ہرگز نہ ہونے دے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔